अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हम ब्लड सीपी पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने ब्लड सीपी का तारुफ़ आपसे करवाया था कि ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है, किन मक़ासद के लिए ये मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। तो आज हम इस टेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस टेस्ट के बुनियादी तौर पर 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में रेड ब्लड सेल्स को स्टडी किया जाता है। दूसरे हिस्से में वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी किया जाता है और तीसरे हिस्से में प्लेटलेट्स और ईएसआर को स्टडी किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम रेड ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सीपी में या कंप्लीट ब्लड काउंट में रेड ब्लड सेल की मकदार, वॉल्यूम, शेप, ये चीज़ें जो है वो स्टडी की जाती है। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि इस टेस्ट में रेड ब्लड सेल जो है उसके मुताल्लिक़ हमें किस किस्म की जानकारी हासिल हो जाती है। जी नाज़रीन, तो रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका अपना नाम जो है एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रो ये यूनानी या ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है रेड यानी सुर्ख, और साइट ये भी ग्रीक वर्ड है और इसका माना है सेल। यानी उर्दू में अगर हम इसका तर्जमा करें तो सुर्ख खुलिए, सुर्ख सेल्स, रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल इस टेस्ट में, यानी ये जो सीबीसी टेस्ट है या सीपी टेस्ट है, इस टेस्ट में हम रेड ब्लड सेल की तादाद मालूम करते हैं कि आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल की तादाद कितनी है, नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल से अगर कम हो तो ये किस बीमारी की अलामत है, और नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो तो ये किस बीमारी की अलामत है। इस टेस्ट में बुनियादी तौर पर हम ये चीज़ जो है ये मालूम करते हैं। रेड ब्लड सेल में ये जो इनके लिए यूनिट इस्तेमाल होती हैं वो है माइक्रोमिलियन, यानी 10⁻12 ये इनके लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। नंबर पर लीटर ये यूनिट है इसके लिए। नॉर्मल वैल्यू जो है, याद रखें डियर ऑडियंस, ये वेरी करता है मेल, फीमेल और एज के लिहाज से। छोटे बच्चों में, फिर उससे आगे, फिर उससे थोड़ा सा और आगे, लेकिन उमूमन हम 2 रेफरेंस वैल्यूज़ लेते हैं, एक मेल के लिए, एक फ़ीमेल के लिए। मेल के लिए जो है वो 4.5 से लेकर 6.5 तक है, और इसके साथ आपने 10⁻12 ऐड कर देना है। मतलब ये कि सिर्फ 4 या 5 सेल्स नहीं होते हैं, बल्कि 4.5 के साथ आप 12 सिफर लगाए, और इसी तरह 6.5 के साथ 12 ज़ीरो लगाए, तो ये इसका अपर और लोअर जो है वो अमाउंट है या वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू है। 4 से अगर कम हो जाए तो हम कहेंगे कि एरिथ्रोसाइट की लेवल क्या है, कम है, और 6.5 इससे अगर ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल की जो लेवल है वो ज़्यादा है। इसी तरह फ़ीमेल में 3.8 जो है ये कम से कम है, और 5.8 जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा है। फ़ीमेल में ये वैल्यू थोड़ी सी कम है क्योंकि फ़ीमेल अमूमन ब्लड लॉस की शिकार होती रहती है, तो इसलिए इनके अंदर अगर ब्लड या रेड ब्लड सेल अगर थोड़े से कम हो तो भी इनका गुजारा चल जाता है। अब इसमें अगर कमी आ जाए, डिक्रीज़ इन आरबीसी, अगर आरबीसी में कमी आ जाए तो ये किस बीमारी की अलामत है या उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, तो डियर ऑडियंस उसको एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया
عام طور پر خون کی کمی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، اسی کو میڈیکل لینگویج میں انیمیا کہا جاتا ہے۔ انیمیا کی علامات جو ہے وہ فٹیگ ہے۔ فٹیگ کا مطلب ہے تھکا ہوا، انسان تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح شارٹنس آف بریتھ، یہ بھی انیمیا کی ایک علامت ہے، یعنی سانس جو ہے وہ پھول جاتی ہے، سانس چھڑ جاتی ہے۔ انسان تھوڑی سی ایکٹیویٹی اگر کرے تو اس کو سانس بہت جلدی چھڑ جاتی ہے، وہ تھک جاتا ہے۔ ڈیزینس غنودگی کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر وقت انسان کو نیند سی آ رہی ہوتی ہے۔ ڈکریز ان آر بی سی، اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ بلڈ لاس ہے، خون کا ضائع ہونا۔ اب خون کے ضائع ہونے کے بہت سارے چانسز ہیں، مثال کے طور پر کوئی انجری ہو جائے، اسی طرح انٹسٹائنل انجری یا اسٹامک انجری، اسٹامک میں کوئی زخم ہو، کوئی وونڈ ہو، تو بعض اوقات وہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن اندر ہی اندر بلڈ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح فیمیل کے دوران جب بچے کی پیدائش کی وقت ہوتی ہے تو اس وقت بھی بلڈ لاس جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ مینسٹرول سائیکل کے دوران بھی عموماً بعض اوقات بعض خواتین میں بلڈ لاس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ تو بلڈ لاس کے بہت سارے چانسز ہیں اور اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ انکریز ان آر بی سی، اگر آر بی سی کے تعداد میں اضافہ ہو جائے، ان کی تعداد نارمل سے زیادہ ہو جائے، تو اس کنڈیشن کو ہم، ایک تو ہے پولیسائتیمیا، یہ بھی ایک بیماری کا نام ہے، اور اس کی علامات بھی وہی ہیں، مطلب اس میں فٹیگ ہوتا ہے، ایچنگ اس میں ہوتی ہے، یعنی جسم پر خارش ہوتی ہے، اس کے علاوہ سر میں درد ہوتا ہے اور سویٹنگ یعنی پسینے آتے ہیں اس میں۔ ایریتھروسائٹوسس، یہ ایک اور کنڈیشن کا نام ہے۔ یہ وہ کنڈیشن ہے جب آپ ہائی الٹیٹیوڈ یعنی ایسے علاقوں میں آپ کی رہائش ہو جہاں پر آکسیجن کی لیول کم ہو۔ اب آکسیجن کی لیول اگر کم ہے تو آپ کے جسم کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ کے جسم کے اندر ایریتھروسائٹ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ریئیکشن ہے کس چیز کے خلاف؟ آکسیجن کی کمی کے خلاف، تاکہ آپ کے جسم کو آکسیجن کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کی مثال ایسی ہیں جیسے پانی سرکاری نلکی سے اگر کم آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، گھر میں برتنوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ریڈ بلڈ سیل ہے یہ بیسیکلی برتن ہی ہیں آکسیجن کے لیے۔ اگر باہر آکسیجن کم ہے تو آپ کے جسم میں ان سیلز میں اضافہ کیا جاتا ہے، ان برتن میں اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ کیپیسٹی جو ہو وہ زیادہ ہو۔ اب ڈیئر آڈینس، اس ٹیسٹ میں ہم جو نیکسٹ چیز پڑھتے ہیں اس کو ہیماٹوکریٹس بولتے ہیں۔ ہیماٹوکریٹس یہ بھی ایک گریک ورڈ ہے۔ ہیما کا مطلب ہے بلڈ اور کریٹس کا مطلب ہے ٹو جج اور ٹو گیج، یعنی ناپنا، پیمائش کرنا، بلڈ کی پیمائش کرنا۔ آسان الفاظ میں اس کا معنی کچھ یوں بنتا ہے۔ اس کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہیں اس ٹیسٹ میں سی پی کے اندر، بعض اوقات ہیماٹوکریٹس پورا لکھا جاتا ہے، بعض اوقات صرف HCT لکھا جاتا ہے، ہیماٹوکریٹس۔ یہ بیسیکلی ہے کیا، یہ پروپورشن آف آر بی سی ٹو دا ٹوٹل والیوم آف بلڈ۔ بلڈ ہے، بلڈ اور آر بی سی کے درمیان ایک ریشو بنائی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر بلڈ والیوم اگر 5 لیٹر ہے تو ان 5 لیٹر میں آر بی سی کا والیوم کیا ہے، تو والیوم کے درمیان ریشو ہے، سیم چیز ہے، اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے پرسنٹیج کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ نارمل ویلیو ہے 42 سے لے کر 54 تک یہ مردوں میں، اور فیمیل میں 38 سے لے کر 46 تک اس کی نارمل ویلیو ہے۔ 42 سے اگر کم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بلڈ جو ہے جو 5 لیٹر ہے
اس میں 42% سے کم آر بی سی موجود ہے۔ آر بی سی یعنی ٹوٹل بلڈ جو ہے یہ تو مختلف چیزوں سے بنا ہوا ہے، جس میں سیلز بھی ہیں، پلازما بھی ہیں، واٹر بھی ہے۔ اب اس کا 42% حصہ جو ہے یہ آر بی سی پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اگر 42 سے کم ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم ایک ڈس آرڈر کہیں گے۔ اسی طرح اگر 54 سے کم ہو جائے تو پھر ہم اس کو ڈس آرڈر کہیں گے۔ ڈکریز اس میں کیوں آتا ہے، یا ڈکریز جب آ جائے تو کن کن قسم کی بیماریوں کی توقع کی جاتی ہے؟ تو اینیمیا میں ایسا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم نے آر بی سی میں پڑھا تھا، اور اوور ہائیڈریشن میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بندہ اگر بہت زیادہ پانی استعمال کرے، یا اگر ان کے کڈنیز میں کوئی مسئلہ ہو اور اس کے جسم سے پانی خارج نہ ہو رہا ہو، تو ظاہری بات ہے پانی کا مقدار بڑھے گا اور اس میں آر بی سی کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ انکریز ان ہیماٹوکریٹس، ان میں انکریز کیوں ہوتا ہے؟ تو وہی بیماریاں ہیں جو بیماریاں ہم نے آر بی سی میں پڑھی تھی، پولیسائتھیمیا ہیں اور اسی طرح ایریتھروسائٹسس ہے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن جب ہو جائے تو ظاہری بات ہے جب جسم میں پانی کی کمی ہو، ڈی ہائیڈریشن کے دوران جسم سے صرف پانی اور سالٹس یا نمکیات خارج ہوتے ہیں، بلڈ خارج نہیں ہوتا، تو اس لیے بلڈ جو ہے اس کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے اور والیوم جو ہے بلڈ کا وہ کم ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن کے دوران۔ اس ٹیسٹ میں معزز سامعین ہم جو نیکسٹ چیز پڑھتے ہیں وہ ہے ہیموگلوبن۔ ہیموگلوبن یہ بھی ایک گریک ورڈ ہے، اور ہیمو کا مطلب ہے، ہیما کا مطلب ہے بلڈ، اور گلوبن جو ہے یہ ایک پروٹین کا نام ہے۔ ہیموگلوبن یہ خون کے اندر ایک پروٹین موجود ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، ریڈ بلڈ سیل کے اندر ایک کیمیکل اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ایک ایلیمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کا نام ہے ہیموگلوبن، یعنی بلڈ اور گلوبن یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آئرن موجود ہوتا ہے۔ کیا چیز؟ اس کے اندر لوہا موجود ہوتا ہے، آئرن۔ اب یہی آئرن جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہوتا ہے آکسیجن کیری کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آکسیجن لے جانا۔ بلڈ کے اندر ٹرانسفیوژن، ٹرانسپورٹ آف آکسیجن جو ہے یہ اسی ہیموگلوبن کی ذمہ داری ہے۔ اس کو ہم گرام پر ڈیسی لیٹر یونٹ میں ناپتے ہیں۔ اس کی بڑی یونٹ بھی ہیں، چھوٹی یونٹ بھی ہیں، پھر کنورژن آف یونٹ جو ہے اس کے ذریعے آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے یہ یونٹ اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آدمی کے اندر 12 سے لے کر 17 تک اس کی نارمل ویلیو ہے، اور خواتین کے اندر 10 سے لے کر 15 تک اس کی نارمل ویلیو ہے۔ ڈکریز اس میں کیا آتا ہے؟ تو اینیمیا کی وجہ سے، اگر اینیمیا کسی وجہ سے ہو جائے، اسی طرح پروڈکشن آف آر بی سی از لو، اگر کسی وجہ سے آر بی سی جو ہے اس کی پروڈکشن کم ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی لیوکیمیا ہو، کینسر ہو، بون میرو کی بیماری ہو، یا کوئی ایسی بیماری ہو ملیریا وغیرہ جس میں آپ کی جسم کی کچھ آرگینز ہیں ان کو اگر نقصان پہنچ جائے، تو آر بی سی جو ہے ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ اب جب اب آر بی سی کی پروڈکشن کم ہوگی تو ظاہری بات ہے ہیموگلوبن کی لیول جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی۔ ڈسٹرکشن آف آر بی سی از ہائی، اگر آر بی سی کی تباہی، ڈسٹرکشن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو ظاہری بات ہے جب ایریتھروسائٹس یا آر بی سی وہ ڈسٹرکٹ ہو رہے ہوں تو ان کے ساتھ ساتھ ہیموگلوبن جو ہے وہ بھی ضائع ہوتا جائے گا۔ کن بیماریوں میں ڈسٹرکشن آف آر بی سی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ وہ ہے انلارجڈ اسپلین۔ انلارجڈ اسپلین، اسپلین کے سائز میں اگر اضافہ ہو جائے، ملیریا میں عموماً ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح پورفائریا یہ بھی ایک بیماری ہے، سکل سیل انیمیا اور تیلیسیمیا،
یہ جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں زیادہ مقدار میں. بلڈ لاس یہ بھی ایک کاز ہے. ظاہری بات ہے اگر جسم سے ریڈ بلڈ سیل نکلے، خون نکلے، تو اس میں ہیموگلوبن بھی ساتھ ساتھ نکلتا جائے گا. اپلاسٹک انیمیا ہیں، اسی طرح کینسر ہیں، کیموتھراپی ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیزز ہیں، لیور سرہوسز ہیں، ہائپو تھائرائڈزم ہیں، اریٹیبل باول سنڈروم ہیں، لڈ پوائزننگ ہیں اور لیوکیمیا وغیرہ. یہ مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے ہیموگلوبن کی مقدار یا لیول جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. انکریز اس میں اضافہ کیوں ہوتا ہے؟ تو سموکنگ کی وجہ سے جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ظاہری بات ہے ان کے جسم میں آکسیجن کم جاتی ہے. اب اس آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اندر میں نے کہا تھا کہ برتن بڑھانے پڑتے ہیں، تو برتن بڑھائے جاتے ہیں، آر بی سی کے تعداد بڑھ جاتی ہیں، اور جب آر بی سی کے تعداد بڑھتی ہیں تو ہیموگلوبن کی لیول جو ہے یا مقدار جو ہے، کوانٹٹی جو ہے وہ خود بخود بڑھ جاتی ہے. ہائی الٹیٹیوڈ پر میں نے بات کی ہے ٹو کمپنسیٹ لو لیول آف آکسیجن. اسی طرح انکریز ان پروڈکشن آف آر بی سی، آر بی سی کے پروڈکشن میں اگر اضافہ ہو جائے، بون میرو یا پور ہارٹ اور لنگ فنکشن، یہ بیماریاں ہیں، ان کی وجہ سے بعض اوقات آر بی سی کی پروڈکشن جو ہے وہ ایب نارملی بڑھتا جاتا ہے. تو جب وہ ایب نارملی بڑھ رہا ہو تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیموگلوبن میں بھی اضافہ ہوگا. بعض ادویات بھی ایسی ہیں جو آر بی سی کے تعداد میں اضافہ کرتی ہے. ای پی او ایک میڈیسن ہے. اسی طرح سی ایچ ڈی ایک بیماری ہے، سی او پی ڈی ایک بیماری ہے، ڈی ہائیڈریشن ای ٹی سی. یہ مختلف قسم کی کنڈیشن ہیں جن میں ہیموگلوبن جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. اب نیکسٹ اس ٹیسٹ میں جس چیز کو ہم ناپتے ہیں، جس چیز کی ہم پیمائش کرتے ہیں، اس کو مین کارپسکولر والیوم این سی وی یا مین سیل والیوم بھی اس کو کہا جاتا ہے. مین اس کا مطلب کیا ہے؟ ایوریج آر بی سی والیوم. آر بی سی کا سائز کتنا ہے، ایوریج سائز ان کا کتنا ہے. اب ظاہری بات ہے ایک ایک سیل کو ہم تو نہیں ناپ سکتے، تو ہم ایوریج نکالیں گے. مثال کے طور پر 10 سیلز ہیں ہمارے سامنے، ایک کی سائز 1 میٹر ہے. چلو لیٹ سے 3 سیلز ہیں ہمارے پاس، تو ایک کی سائز جو ہے وہ 1 میٹر ہے، دوسری کی سائز 2 میٹر ہے، تیسری کی سائز 3 میٹر ہے. تو 1 + 2 3 اور 3 + 3 6. تو ان کو جمع کر کے پھر کل تعداد یعنی 3 پر ہم ڈیوائڈ کریں گے تو 3 × 2 = 6. تو ہم کہیں گے کہ مین سیل والیوم جو ہے وہ 2 میٹر ہے. 2 میٹر تو بہت زیادہ ہے، 2 میٹر تو پورا انسان نہیں ہوتا. جسٹ فار ایگزامپل میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں. اس کے لیے جو یونٹ استعمال ہو رہی ہیں وہ ہے فیمٹو لیٹر، ایف ایل، یعنی 10⁻⁻15 لیٹر. اس کے لیے یہ علامت جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. نارمل ویلیو جو ہے وہ 80 سے لے کر 98 تک یا 100 تک اس کی نارمل ویلیو ہے. انکریز اس میں کیوں ہوتا ہے اور ڈیکریز اس میں کیوں ہے؟ تو جب اگر اس کی تعداد میں اضافہ ہو تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ میکروسائٹک انیمیا کہتے ہیں. اگر کسی پیشنٹ کو انیمیا بھی ہے اور اس کے آر بی سی کا والیوم بھی زیادہ ہے تو اس کو ہم میکروسائٹک انیمیا کہیں گے. وائٹامن B12 اور فولک ایسڈ کی کمی بھی عموماً اس کے ساتھ واقع ہوتی ہے. اچھا، جب اس کی تعداد میں کمی ہو، ڈیکریز ہو، تو پھر اس کو ہم مائکروسائٹک انیمیا کہتے ہیں. مائکرو مینز کمی. اگر سیل کے والیوم میں کمی ہو جائے تو اس انیمیا کو ہم کیا کہیں گے؟ مائکروسائٹک انیمیا. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، بلڈ لاس، تیلیسیمیا، یہ مختلف قسم کی وجوہات ہیں. نارموسائٹک انیمیا جس میں این سی وی جو ہے وہ تو نارمل ہے لیکن پھر بھی بندے کو انیمیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے نارموسائٹک انیمیا. نارمل والیوم، ٹھیک ہے. ایکیوٹ کنڈیشنز، اچانک اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو ظاہری بات ہے ابھی وہ پورا سسٹم جو ہے وہ کنورٹ ہونا ہے
اور نئے سیل پیدا ہونے ہیں جن کا والیوم کم ہو یا زیادہ ہو، اس لحاظ سے ابھی تک مطلب وہ سسٹم ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہوتا، تو اس لیے انیمیا بھی ہوتا ہے اور سیل والیوم جو ہے وہ بھی نارمل ہوتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم نیکسٹ جو چیز اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہے مین کارپسکولر ہیموگلوبن۔ پہلے ہم نے ہیموگلوبن پر بات کی کہ ہیموگلوبن کی تعداد یا مقدار جو ہے، کوانٹٹی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، وہ اوورآل جسم کی بات تھی۔ اب ادھر ایک ریڈ بلڈ سیل کے اندر ہیموگلوبن کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تو اس کو ہم مین کارپسکولر ہیموگلوبن کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ مین سیل والیوم کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہم الگ الگ ایک سیل کو تو نہیں ناپ سکتے، اسی طرح الگ الگ ایک سیل کے اندر ہم ہیموگلوبن کے لیول کو تو نہیں ناپ سکتے ہیں، تو ہم مین نکالتے ہیں، ایوریج نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایوریج ماس آف ہیموگلوبن اینڈ دا ریڈ بلڈ سیل۔ ریڈ بلڈ سیل کے اندر ہیموگلوبن کی ماس یا کمیت یا مقدار یا کوانٹٹی کتنی ہے، تو 27 سے لے کر 31 تک یہ نارمل ہیں، اور اس کا فارمولہ یہ میں نے لکھا ہے، آپ دیکھ لیں۔ یونٹ جو ہے پیکو گرام میں اس کو ہم ناپتے ہیں، 10⁻⁻12 اس سے مراد ہے۔ مین کاز جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی ہے۔ اگر اس کی تعداد جو ہے وہ کم ہو جائے بلڈ میں، یعنی 27 پیکو گرام سے بھی RBC کے اندر ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو جائے تو اس کو ہم ڈیفیشنسی کہیں گے، اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آئرن ڈیفیشنسی کیوں ہے؟ تو بہت ساری وجوہات ہے۔ نمبر 1، ایبزارپشن ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ کے کھانے میں آئرن شامل نہیں ہے، کھانا ان بیلنسڈ ہے، فوڈ جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ان بیلنسڈ ہے، تو یہ مختلف قسم کی وجوہات ہیں آئرن ڈیفیشنسی۔ تو آئرن ڈیفیشنسی جب کم ہو جائے گی تو MCH جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نیکسٹ جو چیز ہم اس ٹیسٹ میں اسٹڈی کرتے ہیں وہ ہے مین کارپسکولر ہیموگلوبن کنسنٹریشن۔ اب جی اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مین کارپسکولر ہیموگلوبن کہ ایک سیل کے اندر ہیموگلوبن کی مقدار کتنی ہے، اور ادھر ہم پڑھیں گے کہ اس کا کنسنٹریشن کتنا ہے۔ کنسنٹریشن، یہ کیمسٹری والے اسٹوڈنٹس جو ہے اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے ہیں، دا اماؤنٹ آف سلیوٹ اینڈ اے گیون اماؤنٹ آف سالوینٹ آف سلوشن۔ سلوشن کے اندر سلیوٹ کی مقدار کو ہم کنسنٹریشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سلوشن کیا ہے؟ ریڈ بلڈ سیل ہے، اور اس کے اندر اس کی مقدار جو ہے ہیموگلوبن کی مقدار یہ کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کنسنٹریشن کہتے ہیں۔ کنسنٹریشن آف ہیموگلوبن اینڈ پر یونٹ والیوم آف RBC، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، اور اس کو ہم جس یونٹ میں ناپتے ہیں وہ گرام پر ڈیسی لیٹر ہے۔ نارمل ویلیو ہیں 32 سے لے کر 36 تک، اور یہ اس کا فارمولہ ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے کہ مین کارپسکولر ہیموگلوبن یعنی سیل کے اندر ہیموگلوبن کی ماس کیا ہے، وہ ڈیوائیڈڈ بائی مین کارپسکولر والیوم۔ اس پر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہم MCHC جو ہے یہ حاصل کرتے ہیں۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیل کی سائز جو ہے، والیوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ان کے اندر اور بھی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکوڈ زیادہ ہیں، لیکن ہیموگلوبن کی لیول جو ہے وہ کم ہے اس کے اندر، یا زیادہ ہے اس کے اندر، جو 27 اور 36 اس سے اوپر ہے یا نیچے ہے، تو پھر ہم اس کو ایک ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو چیز ہم ناپتے ہیں وہ ہے ریڈ سیل ڈسٹریبیوشن وڈتھ، RDW اس کو کہا جاتا ہے، اور CBC میں یہ بھی شامل ہوتا ہے عموماً۔ اس کا مطلب ہے ڈفرینس ان سائز آف RBCs۔ اب عزیز طلباء، انسان کے اندر کروڑوں کے حساب میں RBC موجود ہوتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام سیلز کی سائز جو ہے وہ سیم ہو، ان کی ویڈتھ اور ان کی ہائٹ یا جو والیوم ہے وہ سیم ہو۔ MCV پر ہم نے پہلے بات کی ہے۔ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سب سیلز کی تعداد بالکل سیم ہو۔ مثال کے طور پر 2 mm
جتنے کروڑوں کے حساب میں RBC ہے وہ سب کے سب 2 mm ہوں، تو یہ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے کچھ ویلیوز رکھے گئے ہیں کہ 11% تک یا 14% تک اگر ان میں فرق ہو، ان سیلز کی شیپ میں یا ان کی سائز میں فرق ہو، مثال کے طور پر یہ 5 سیلز ہیں، اس کی جو والیوم ہے وہ ہے 1 کیوبک سینٹی میٹر، اس کی 2 ہے، اس کی 3 ہے، اس کی 4 ہے، اس کی 5 ہے، یعنی 5 کے 5 جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو اس کو ہم ابنارمیلٹی کہیں گے، یہ 100% ہے۔ اب اس میں یہ 4 جو ہے یہ تو سیم ہے لیکن یہ ایک ان سے مختلف ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ میرے خیال میں 20% ہے، یہ بھی ایب نارمل ہے۔ اب یہ 10 ہے، ان 10 میں سے ایک کی شیپ مختلف ہے، باقی 9 جو ہے یہ برابر ہے، تو یہ 10% ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ نارمل ہے۔ 10 میں سے اگر ایک جو ہے وہ ایب نارمل ہو جائے، اس کی سائز اگر مختلف ہو جائے ان سے، تو اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا۔ RWDW results help your provider understand how much your cell vary in size and وہی بات ہے کہ سائز اور والیوم میں ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں، ان میں کتنا اختلاف موجود ہے۔ عزیز طلباء، یہ تھا آج کا لیکچر ہمارا۔ لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں، اگرچہ بہت عام ٹیسٹ ہیں، لیکن عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ بہت کامن بھی ہیں اور مشکل ٹیسٹ بھی ہیں۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ اللہ نگہبان۔